अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या छुपाऊंगी और मुझे इससे क्या मसला हो सकता है। इसके पास तो वक्त ही नहीं होता। सुबह इंस्टीट्यूट के लिए निकलता है तो शाम तक आता है। कुछ देर की ही तो नींद ले पाता है। इसके बाद उजलत में ही रेडियो स्टेशन जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। रात गए जब वापस आता है तो इतना थक चुका होता है कि खाना खाने के दरमियान ही हम कुछ बातें कर लेते हैं। इसके बाद तो वो तकिए पर सर रखते ही सो जाता है। हुरमन, मुझे बहुत तकलीफ़ देता है ये सब। ऐसा लगता है कि मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल और दुश्वार हो गई है। दो दो जॉब्स की ज़िम्मेदारियों के दरमियान जब मैगज़ीन के लिए इसके फ़ोटोशूट की डेट आ जाती है तो वो मज़ीद घनचक्कर बन जाता है। वो मुझे बिल्कुल एक मशीन की तरह दिखाई देने लगा है और मैं इसे इस तरह नहीं देख सकती। शदीद तासुफ़ के साथ बोलते हुए बेला ने नज़र इसलिए झुका रखी ताकि हुरमन इसकी आंखों में फैलती नमी ना देख सके। ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी वजह से इसके साथ ये हुआ या वो हो रहा है। अगर वो मेहनत कर रहा है तो अपना मुस्तकबिल ही संवार रहा है। क्या दुनिया के और मर्द मेहनत नहीं करते? आरिश भी तो अपनी जॉब के साथ साथ इंस्टीट्यूट को संभाल रहा है। कभी कभी तो वो शाम को भी घर नहीं आता, ऑफिस से सीधा इंस्टीट्यूट रवाना हो जाता है। हर जिम्मेदार मर्द अनथक मेहनत करता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए भी जो उन पर इन्हिसार करते हैं। उस्मान अपने लिए और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए दिन रात एक कर रहा है तो ये उसका फ़र्ज़ है। इसे अपने पैर ज़मीन पर मजबूती से जमाने के लिए इस मेहनत की ज़रूरत है। इसे ख़ुद को स्टैब्लिश करना है और तुम कभी हमदर्दी में इस हद तक मत जाना कि इसके इरादे कमज़ोर कर दो। 9 से 5 की जॉब के बाद तुम्हारे कदमों में वक्त गुजार के इसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी इसे तुम्हारे लिए एक ज़ाती घर बनवाना है, अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। कल इसकी ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा भी होगा, मगर बेहतर यही है कि अभी वो ख़ुद को किसी काबिल बनाए, ख़ुद को तैयार करे आगे आने वाली ज़िम्मेदारियों के लिए। इस सब में तुमने ही इसका साथ देना है, लिहाजा तब तक इससे अपने तल्लुकात को तुम इसी तरह महदूद रखो जिस तरह रखे हुए हो। हुरमन के तनबीही लहजे में कुछ था कि बेला ने नज़र उठाकर उसे देखा था। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात और इसके मकसद को समझ चुकी होगी। अभी तुम दोनों के लिए यही बेहतर है। हुरमन ने संजीदगी से बोलते हुए कुछ चौंक कर बेला के बदलते तासुरात को देखा था और फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में गर्दन मोड़कर उस्मान को, जो पता नहीं किस वक्त वहाँ आया था, कितना वक्त लगेगा, आरिश घर जाने का कह रहा है। गहरे संजीदा लहजे में वो हुरमन से मुखातिब था। बस चाय तैयार है, 2 मिनट लगेंगे। हुरमन के जवाब पर इसने वापस पलटने से पहले बस एक निगाह बेला के सुर्ख हो जाने वाले चेहरे पर डाली थी, जो नज़र झुकाए साकित खड़ी थी। डाइनिंग रूम की डस्टिंग से अभी वो फारिग हुई थी जब इसके फ़ोन ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया था। तेज़ी से बेडरूम में आकर इसने साइड टेबल से फ़ोन उठाया था। इस वक्त उस्मान की कॉल ने इसे हैरान किया था। इसके कुछ बोलने से पहले ही उस्मान ने फरफर जो खबर सुनाई थी वो इसे पहले दंग और फिर खुशी से उछलने पर मजबूर कर गई थी। उस्मान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने अच्छी तरह कंफर्म किया है। ज़ाहिर है दुआएं दो इस बंदे को जिसे पता नहीं होगा कि तुम इसकी कितनी मिट्टी पलीत कर चुकी हो। उस्मान ने इसे शर्मिंदा करना चाहा था। अब मेरी खुशी गारत मत करो तुम, वो जलाई थी। आरिश तक भी ये खबर पहुंचा दो पहले। बेला और मुनज़्ज़ा चुड़ैल को पहले फ़ोन करने खड़ी ना हो जाना। उस्मान के घड़कने वाले अंदाज पर वो खिलखिलाई थी, मगर उसने उस्मान की हिदायत पर अमल ज़रूर किया था। हुरमन, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? हुरमन की कॉल रिसीव करते ही वो जिस तरह परेशान अंदाज में बोला था, हुरमन हैरान हो गई थी। सब खैरियत ही है, इतना परेशान क्यों हो गए? इसके सवाल पर वो एक पल के लिए खामोश हुआ था। सब खैरियत है तो फिर कॉल करने की वजह? खैरियत ना होने पर ही मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ क्या? हुरमन को इसका सवाल नागवार गुजरा था। ये तुम ज़्यादा बेहतर जानती हो मैं क्या कह सकता हूँ। पता नहीं आरिश का लहजा वाकई सर था या इसे ही महसूस हुआ था। क्या मेरी कॉल ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है? बिल्कुल नहीं, मगर मैं कॉल करने का सबब जानना चाहता हूँ। क्या बगैर किसी सबब के मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती? हुरमन के लहजे में नागवारी दर आई थी। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो, मगर करती नहीं हो। क्या कहना चाहते हो तुम?
میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے کسی ضرورت کے لیے بھی مجھے اس طرح اچانک کال نہیں کی ہے۔ عارش کے گہرے سنجیدہ لہجے میں کچھ تھا جو اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا۔ اسی لیے آفس میں پہلی بار تمہاری کال ریسیو کرتے ہوئے میں پریشان ہوا تھا کہ یقیناً کوئی پرابلم ہے، ورنہ تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ میری آواز سننے کے لیے ہی مجھے فون کرو۔ اس کے سرد لہجے میں جو کچھ تھا وہ خرمن کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا، مگر اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تمہاری آواز سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے، ابھی عثمان کی کال آئی تھی، اس کے بارے میں ہی تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ تلخی سے بولتے ہوئے اس نے مختصراً ریڈیو میں اپنے سلیکشن کی نیوز اسے دی تھی اور اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر لائن ڈسکنیکٹ کر ڈالی تھی۔ عارش نے فوراً ہی کال بیک کی تھی، جسے نظر انداز کرتی وہ بیڈ روم سے نکل گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے چہرے کے گرد اسکارف کو ٹھیک کرتی وہ چونک کر وال کلاک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ گہری سانس لے کر شانے پر دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ گیٹ کھول کر پلٹتے ہوئے اس نے ایک نگاہ بھی عارش کو نہیں دیکھا تھا، مگر عارش نے ایک نگاہ میں ہی اس کے تیوروں کو بھانپ لیا تھا، سو وہ رکے بغیر اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ سینڈوچ میکر کھولتے ہوئے خرمن نے رک کر اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتے سرخ گلابوں کو دیکھا تھا۔ پہلی کامیابی کی مبارکباد وصول نہیں کرو گی؟ اس کے شانے پر جھکا وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ جواباً خرمن نے نہ اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ شکریہ، بے دلی کے ساتھ خرمن نے فلاورز سے لے کر کاؤنٹر پر ڈال دیے تھے۔ اگلے ہی پل وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی جب عارش نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے شانوں سے تھام لیا تھا۔ کس بات کا شکریہ؟ ہمارے درمیان یہ فارمیلٹی کب سے آ گئی؟ اس کے سوال پر خرمن نے بس تیز نگاہوں سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم غصے میں اور بھی زیادہ قیامت خیز لگتی ہو۔ پرشوق نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھتے عارش نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ دنگ رہ گیا تھا جب خرمن نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ الگ ہٹایا تھا۔ سام کی طرح کینچلی بدلنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ میری آنکھوں کے سامنے محبت کے راگ ختم نہیں ہوتے تمہارے، اور جب آنکھ سے اوجھل ہوتے ہو تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا تمہارے لیے۔ اس کے زہر خندہ لہجے پر عارش کے تاثرات بدلے تھے۔ ہاں سچ کہا تم نے، کبھی کبھی تو واقعی مجھے یہ لگتا ہے کہ تم سے زیادہ برا کوئی نہیں، کیونکہ تم ہی ہو جو مکمل مجھے اپنے بس میں کر چکی ہو۔ میرے سارے اختیارات اپنی مٹھی میں لے چکی ہو، مجھ سے راضی ہوتی ہو تو اس طرح کے سانس لینا مشکل کر دیتی ہو، اور ناراض ہوتی ہو تو اس طرح کے جینا دوبر کر دیتی ہو۔ بجھے لہجے میں بولتا وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے تیور مزید بگڑ رہے تھے۔ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو کر بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ اس وقت تمہارے سامنے ہوں۔ میں تمہارے قریب رہوں یا دور، مگر میرے دل میں تمہاری محبت کا سمندر کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور اسے تمہاری محبت کی بارشوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، مگر چاہت ضرور ہے۔ میں اب تمہارے راگ نہیں سننے والی۔ فون پر جس لہجے میں تم نے مجھ سے بات کی تھی، اس کے بعد تم مزید میری آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ میں لعنت بیچتی ہوں تمہاری محبت پر۔ کیا ہے یہ محبت؟ بس چند گھنٹوں یا دنوں کا ہبت، اس کے بعد دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے سب۔ ایک لفظ اور مت کہنا تم۔ سرخ چہرے کے ساتھ عارش نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جس جذبے سے تم آ رہی ہو، انجان ہو، اس کے بارے میں اتنی بیہودہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ میں کتنی بار کہوں تم سے، مجھے محبت کے قابل تم نہ سمجھو، مگر میری محبت کی بے قدری مت کیا کرو، مت شک کیا کرو میری نیت پر، میرے جذبوں پر، مگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہارے پاس احساس نام کی کوئی چیز کم از کم میرے لیے نہیں ہے۔ جب سب کچھ جانتے ہو تو کیوں میرے سر پر مسلط ہو؟ کیوں قبول نہیں کر لیتے کہ مجھے اپنا کر اب تم پچھتا رہے ہو؟ تم قبول نہ کرو، مگر تمہارا لہجہ سب کچھ عیاں کر رہا ہے مجھ پر۔ خرمن نے شدید طیش میں اس کی بات کاٹی تھی۔ تم پر بس وہی کچھ عیاں ہو سکتا ہے جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ میرے لہجے کا تو صرف بہانہ ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ اس کی بلند آواز پر خرمن دنگ نظروں سے اس کے بھڑکتے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کبھی اپنے لہجے پر غور کیا ہے تم نے؟ کس طرح تم ایک سیکنڈ میں اپنے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر لیتی ہو؟
کس طرح تمہارا اجنبی لہجہ رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے مجھے؟ کیا مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں تم سے شکایت کروں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے کبھی فون کر کے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ گھر سے نکلنے کے بعد میں زندہ بھی ہوں یا کسی حادثے کی نظر ہو گیا ہوں؟ کبھی تم نے فون کر کے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں نے لنچ کیا ہے یا نہیں؟ گھر سے نکلنے کے بعد میں کب واپس آؤں گا؟ تمہیں اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا۔ تم نے غلطی سے بھی کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں گھر دیر سے کیوں آیا ہوں، کیونکہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، اور یہ تم مجھے بہت پہلے ہی بتا چکی ہو۔ میں اپنی حیثیت بھول کر تم سے شکایت کر جاتا ہوں۔ تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں بہت سارے جنبیلوں کے درمیان تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر پھر بھی مجھے سوچنے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تم سے بات کرنے کے لیے مجھے پہلے تمہارے مزاج کو جانچنا پڑتا ہے۔ تمہارے سائے کو چھونے کے لیے بھی مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گلاس پانی کے لیے بھی تمہیں کہنا پڑتا ہے۔ سانس روکے وہ اسے دیکھ اور سن رہی تھی، جو گزرے دنوں کا سارا غبار آج نکالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے پہلے یہ حیثیت کیوں نہیں بتائی کہ میں سانپ کی طرح کینچلی بدلتا ہوں؟ میری ایک شکایت برداشت نہیں ہوئی تم سے؟ مگر میں اس وقت بھی اپنی محبت کی تحقیر برداشت کرنے پر مجبور ہوں، وہ محبت جو تمہارے نزدیک صرف چند گھنٹوں اور دنوں کی عیاشی ہے، مگر میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ اس گھر کو، کچن کو اور بیڈ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اپنے اور میرے رشتے کو تم نہیں پہچاننا چاہتی تو مت پہچانو، مگر خدا کے لیے میرے جذبات کو تحقیر مت کیا کرو، میری عزت نفس کی دھجیاں مت اڑایا کرو۔ ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو انگاروں کی طرح دہکتے چہرے کے ساتھ اپنی سلگتی نظریں اس پر سے ہٹاتا جارحانہ قدموں سے کچن سے نکل گیا تھا۔ دھماکے سے بند ہوتے مین گیٹ کی آواز نے اطلاع دے دی تھی کہ وہ گھر سے بھی نکل چکا ہے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میری کال بھی ریسیو نہیں کی تم نے۔ میں عارش کو کال کرنے والی تھی، اسے اندر آنے کا راستہ دیتی، وہ شدید پریشان لہجے میں بولی تھی۔ جواباً عثمان نے خاموشی سے گیٹ لاک کیا تھا اور اس کی جانب دیکھے بغیر سیدھا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بیلا کی آنکھوں میں دھواں بڑھنے لگا تھا۔ گزرے 3 دنوں سے عثمان کی خاموشی اور لا تعلقی کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا تھا کہ بیلا کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی وجہ جاننے کی۔ 3 دن پہلے تک ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہر صبح وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہہ کر نکلتا تھا اور واپس آنے پر بھی اس کا موڈ خوشگوار ہی ہوتا۔ سارا دن کی مصروفیات کی کوئی تھکن بیلا کو اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ بیلا کے لیے تو یہ بھی برداشت کرنا مشکل تھا کہ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا ہے، مخاطب بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے گھر سے جانے کے بعد بیلا کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اسے کال کرے۔ وہ خود ہی ہر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد اسے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ یہ کالز چند منٹ کی ہوتی تھی، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر رکھتی تھی۔ بیلا کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، بالکل اسی طرح عثمان کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ بیلا گھر میں اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ دوپہر کے ایک محسوس وقت وہ گھر پر کال اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ بیلا اس وقت سو رہی ہوگی، مگر اب اتنے گہرے تعلق کی موجودگی میں عثمان کا یہ الٹا رویہ بیلا کو شدید اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ گزرے 3 دنوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بیلا نے خود اسے کال کی۔ پتہ نہیں کس خوف کے باعث وہ سوال نہیں کر سکی تھی کہ کیوں وہ اسے کال کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکا، مگر اس کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ عثمان نے خود ہی بتا دیا تھا کہ مصروفیات کے باعث وہ اسے فون نہیں کر سکا۔ اس کا یہ رسمی انداز بیلا کی زبان مکمل بند کر گیا تھا، مگر یہ سوال اس کے دل و دماغ کو مسلسل اذیت پہنچا رہا تھا کہ عثمان کے لیے باہر کی مصروفیات اس سے زیادہ اہم کیسے اور کب ہو گئیں۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ واپس آیا تھا، نہ فون پر اسے وجہ بتانے کی زحمت کی، نہ اس کی کال ریسیو کی، اور اب کسی بھی بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو چکا تھا اس سے کہ وہ ایک چھت کے نیچے بھی اس کے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ اس پر چیخنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر اسے پریشان کر چکا ہے، مگر اس وقت وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ کھانے پر کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ایک ہی وقت کا کھانا ہی ان دونوں کو ساتھ کھانے کا موقع ملتا تھا۔ کل بھی عثمان نے ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا تھا، لہٰذا آج خاص طور پر بیلا نے کھانے میں اس کی پسند کا خیال رکھا تھا۔
ٹیبل پر کھانا لگا کر وہ کچن سے نکلتی کمرے تک آئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ بری طرح دنگ ہوئی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ عثمان بات لے چکا ہوگا، مگر وہ تو جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا۔ آہٹ پر بھی اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر بیلا کو نہیں دیکھا۔ مان، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تشویشناک نظروں سے اسے دیکھتی وہ قریب گئی تھی، مگر عثمان نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ میں نے کھانا لگا دیا ہے، کھانے کے بعد سو جانا۔ بیلا کے مزید کہنے پر اس بار عثمان نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو، سرد لہجے میں بولتا وہ اٹھ بیٹھا تھا اور خاموشی سے اپنے جوتے اتارنے شروع کر دیے تھے۔ تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو مجھے بتا دو کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، مگر اس طرح گھر میں کھانا پینا چھوڑ کے مجھے اذیت مت دو۔ اس کے لرزتے لہجے پر عثمان نے اسے دیکھا تھا۔ کیا صرف تم ہی اذیت میں ہو؟ ایک جھٹکے سے اٹھتا وہ اس کے مقابل آیا تھا۔ انسان اپنے گھر میں کیا صرف کھانے پینے کے لیے آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ گھر بھی گھر نہیں، میرے لیے ایک سرایہ ہے۔ کھانے اور سونے کے لیے میں اس گھر میں آتا ہوں۔ کیا یہی ضرورتیں ہیں میری؟ اگر یہ سچ ہے تو غلط بھی نہیں ہے۔ اس گھر میں اور رکھا ہی کیا ہے میرے لیے، جس کے لیے میں لوٹ کر یہاں واپس آؤں؟ اس کے یکدم ہی بڑک اٹھنے پر بیلا کی آنکھیں ہی نہیں، چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس گھر میں رکھا ہی کیا ہے تمہارے لیے جس کے لیے تم یہاں آنا چاہو گے؟ دھندلائی نظروں سے اسے دیکھتی وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی جب عثمان نے سرایت سے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اپنے آنسو اس کو دکھاؤ جس کے پڑھائے گئے سبق تمہیں ازبر ہو چکے ہیں، جس کی پڑھائی گئی پٹیاں تم آنکھوں پر چڑھا کر میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہو اور انہیں اپنی آنکھوں پر باندھ کر ان پر عمل بھی کر رہی ہو۔ گسیلی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بولا تھا، اگر تمہیں حرمن کی بات اتنی ہی بری لگی تھی تو تم نے پہلے مجھ سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجھے دوسروں کے بتائے گئے مشوروں پر عمل کرنے کا شوق ہے؟ بیلا نے شدید صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے ایسا سوچنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ تم خاموشی سے اس کی ہدایتیں سن رہی تھیں۔ اس بار عثمان کا لہجہ بلند نہیں تھا، مگر اس میں شکوے ضرور تھے۔ اگر میں خاموش تھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کی ہر بات سے متفق تھی۔ یہ میں اور تم جانتے ہیں کہ حرمن ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ اس کے مشورے صرف ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ کتنا اچھا مشورہ دیا تھا اس نے۔ وہ کون ہوتی ہے میرے اور تمہارے درمیان حدیں لگانے والی؟ عثمان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ اس نے ایسی کوئی حد نہیں لگائی۔ اسے میری نہیں تمہاری فکر ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اپنی ساری توجہ اپنے کیریئر بنانے پر رکھو۔ اسے خدشہ ہے کہ کل مجھ پر کوئی یہ الزام عائد نہ کرے کہ میری وجہ سے تمہارا مستقبل تباہ ہوا ہے، یا تم پر یہ الزام نہ لگے کہ تم مجھے بہتر زندگی نہیں دے سکے۔ اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناگوار گزری ہے تو پہلے اس بات کے مقصد پر غور تو کرو۔ کیوں تم اس کی مخلصی پر شک کر رہے ہو؟ اسے میرے اور تمہارے لیے جو بہتر لگا وہ کہتی ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہی کریں جو اسے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، جانتی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ یا کوئی اور ہمارے درمیان حد نہیں لگا سکتا۔ شدید تعصب سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی، میں جانتا ہوں کہ حرمن اور عارف سب سے زیادہ ہم سے مخلص ہیں۔ میں ان دونوں کا احسان مند ہوں، مگر میں کسی اور کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے اور تمہیں حدوں تک محدود رکھنے کی بات بھی کریں۔ اس کے قطعی لہجے پر بیلا نے اسے دیکھا تھا۔ اس گھر کے اندر تمہارے ساتھ ایک حد کے اندر اگر میں زندگی گزار رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ بھولنے پر مجبور ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر بیلا اس کی جانب نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس ذہنی اذیت سے گزر کر مجھ تک آنا پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد اس اذیت سے نجات حاصل کرو۔ صرف اپنے اور میرے بارے میں سوچو۔ اس گھر میں اس نئی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تمہیں وقت چاہیے، جو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، ایک انسان ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی نارمل زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح سے نارمل ہو جاؤ اور صرف میرے بارے میں سوچو، جو کہ اس وقت تو تم نہیں سوچتی۔ بغور اس کے چہرے پر لہراتے سائے دیکھتا وہ بولا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں نارمل نہیں ہوں؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ پوچھ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، اپنی ناراضگی میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے۔ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ شرمندہ لہجے میں بولا تھا، آئندہ اگر تمہیں کوئی چیز ڈسٹرب کرے تو تم مجھ سے اس بارے میں بات کر لینا۔ اس طرح خاموشی اختیار کر لینے سے بدگمانیاں مزید بڑھتی ہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر تمہاری لا تعلقی نہیں۔
میں واقعی شرمندہ ہوں، عثمان درمیان میں بولا تھا۔ مجھے کھانا دوبارہ گرم کرنا پڑے گا، تم چینج کر کے جلدی آؤ۔ سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتی وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میرا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ تم میرے ساتھ اس گھر میں ایڈجسٹ کر چکی ہو۔ وارڈروب کی جانب بڑھتے ہوئے عثمان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شاید یہ غلط فہمی ہے تمہاری، بامشکل مسکراہٹ چھپاتے بولتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہی ایک بار پھر اس نے احمد حسین کی کال ریسیو کی تھی۔ وہ یقیناً اس کے گھر پہنچ جانے کا یقین کرنا چاہتے تھے۔ میں گھر پہنچ گیا ہوں ماموں جان، بلکہ گھر میں ہی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے عارش نے ایک اچوتی نگاہ ہرمن پر ڈالی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں نے عارش کو حیران نہیں کیا تھا۔ آپ کو یقین نہیں تو خود ہرمن سے بات کر لیں۔ عارش کی آواز پر وہ کچن کی طرف جاتی ایک پل کو رکی تھی۔ مجھے بات نہیں کرنی، اس کی جانب دیکھے بغیر بولتی وہ سرائے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی بگی ناراض آواز احمد حسین تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ شاور لینے کے بعد اس کی ناراضگی بھی مکمل دور ہو گئی تھی، اور غصہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ڈرائیو کے دوران احمد حسین نے اسے کال کی تھی۔ احمد حسین سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہیں سوئے گا، اور یہ بھی کہ کھانا اسے خرمن کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اسے حیرت نہیں ہوئی تھی کہ خرمن ٹیبل کے گرد ہی بیٹھی کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یقیناً احمد حسین نے اس سے بھی کوئی وعدہ لیا تھا، جب ہی تو وہ اتنی شانت اور خاموش تھی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ اپنے دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ اس چیز کے لیے پریشان تھا کہ گھر واپس جا کر خرمن کے رد عمل کو کس طرح فیس کرے گا۔ اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے کرتے وہ شاید آدھی رات ہی باہر گزار دیتا اگر احمد حسین کی مداخلت نہ ہوتی۔ اس وقت وہ دل سے ان کا ممنون تھا۔ کھانے کے دوران وہ چور نظروں سے اس کے تاثرات نوٹ کرتا رہا تھا، جو کہ اسپاٹ ہی تھے۔ پیشانی تک گرے پنک دوپٹے میں اس کی ستواں ناک اور آنکھیں بھی پنک ہو رہی تھیں۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ خوب روئی ہے۔ بے دلی سے کھانا ختم کرتے ہوئے وہ اب ندامت محسوس کر رہا تھا۔ دوسری جانب خرمن بھی پلیٹ میں موجود بہت تھوڑی مقدار کے چاولوں میں چمچ ادھر ادھر کرتی رہی تھی۔ بہت خاموشی کے ساتھ کھانا ختم کرنے کے بعد عارش نے ٹیبل سے کھانے کے برتن سمیٹنے میں اس کی مدد کی تھی۔ عموماً وہ یہ کام نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت اپنی ہمدردی کا اظہار وہ اسی طرح کر سکتا تھا۔ ویسے خرمن سے اسے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی اور اپنی ناراضگی کی وجوہات سے احمد حسین کو باخبر کر دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ احمد حسین نے اسے سختی سے باز پرس کی ہوگی۔ حسب معمول بیڈ پر جانے سے پہلے اس نے برش کیا تھا، اور جب واش روم سے باہر نکلا تب بھی خرمن کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بیڈ روم سے باہر آ گیا تھا۔ کچن لائٹ آف تھی، لاؤنج میں بس فینسی لائٹ کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ ٹیرس پر آتے ہوئے وہ بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا اور رات کے اس پہر میں ہوا بھی کافی خشک ہو چکی تھی، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز ٹیرس کے آہنی جنگلے سے پشت ٹکائے ماربل کے چکنے یخ بستہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شانے سے پھسلتا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے خرمن نے اسے بس ایک نظر دیکھا تھا، جو اس کے قریب ہی آ بیٹھا تھا۔ ماموں جان کو کیوں بتا دیا تھا سب کچھ؟ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے عارش نے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جو ہوا سے بکھرتے تراش شدہ بالوں کی اوٹ میں تھا۔ انہوں نے فون کیا تھا، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر جب انہوں نے تمہارا پوچھا تو میں جھوٹ نہیں بول سکی۔ تم اتنی رات تک باہر نہیں رہتے ہو، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے مجھے سب بتانا پڑا۔ رات کی تاریکی میں مدھم ہوتی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی وہ ہلکی آواز میں بولی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہے ہرمن، میں نے اوور ریئیکٹ کیا تھا۔ میں بہت خوش تھا تمہارے لیے، مگر میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہاری خوشی کو بھی ملیامٹ کر دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اتنا ہی بول سکا تھا، تم نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ اسی دن کے لیے میں نے چاہا تھا کہ تم اپنا فیصلہ بدل ڈالو۔ آج پچھتانے سے تو بہتر تھا کہ تم… ایسا مت کہو ہرمن، اسے دھچکا لگا تھا، جو فوراً اسے روک گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، مگر جن سے محبت ہوتی ہے شکایت بھی تو انہی سے کی جاتی ہے۔ مجھے کیا معلوم محبت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، میں کیا جانوں ان جذبوں کو۔ تلخ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے عارش کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اچھا ہی ہے کہ تم انجان ہو محبت کے اندھیرے اجالوں سے۔
تمہاری زندگی تمہاری سانسوں پر صرف تمہارا اختیار ہے۔ مدھم لہجے میں بولتا وہ اس کی پیشانی پر بکھرے سیاہ ریشمی پردے سمیٹ رہا تھا۔ اور کبھی شدت سے چاہت ہوتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں اس جذبے کی طرف دیکھنے کے لیے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ بے پردہ ماہ نم کو آنکھوں سے چومتا وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ کبھی تو میرے دل میں جھانکنے کی کوشش کرو، کبھی تو خود میری دھڑکنوں میں شامل ہونے کا ارادہ کرو تم۔ مجھے یقین دو کہ میں وہی خواب ہوں جو کبھی تم نے دیکھا اور خود سے بھی چھپا کر رکھا ہے۔ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتا وہ اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ بمشکل اس سے نظریں چراتے ہوئے وہ چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ گہری سانسیں لے کر عارش نے اس کا سرد ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب یہاں سے اٹھو، یہ ٹھنڈ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ اسے بھی اٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگر میں نے ریڈیو جوائن کر لیا تو تمہیں نہیں لگتا کہ گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا؟ کمبل خود پر پھیلاتے ہوئے خرمن نے اسے دیکھا تھا جو لائٹ آف کرتا ڈریسنگ کی سمت جا رہا تھا۔ گھر کا نظام تو ساری زندگی سنبھالتے ہی رہنا ہے، خود بخود سب سیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں مگر تمہیں میری ڈسٹربنس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس نے مسکراتی نظروں سے آئینے میں ابھرتے خرمن کے عکس کو دیکھا تھا۔ امی تو بہت ناراض ہو رہی تھیں، انہیں لگتا ہے کہ تمہیں کہیں یہ سب ناگوار نہ گزرے۔ بیک گراؤنڈ سے پشت لگاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ان کا ناراض ہونا فطری ہے، تم ان کی فکر نہ کرو، میں اور ماموں جان ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ تم بس اس ذمہ داری کے لیے خود کو تیار رکھو جو تمہارے سر پر آنے والی ہے۔ عارش کے تسلی دینے پر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پرفیوم کا سپرے خود پر کرنے کے بعد وہ بیڈ کی سمت آ رہا تھا۔ دیر سے سو رہا ہوں اس لیے صبح واک کے لیے تو بالکل نہیں جاؤں گا، لہٰذا مجھے جلدی مت جگانا، اور تم بھی اب سو جاؤ، مجھے ایسی خطرناک نظروں سے دیکھنا بند کرو۔ تکیے پر سر رکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سونے سے پہلے ہیئر برش کیوں کرتے ہو؟ خرمن نے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ نیند سے جب اچانک تمہاری آنکھیں کھلیں اور تم میری طرف دیکھ تو میرے خوبصورت ہیئر سٹائل سے تم نظر نہ ہٹا سکو۔ تمہیں امپریس کرنے کا کوئی موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دینے والا۔ ایک مسکراتی نظر عارش نے اس پر ڈالی تھی جو دھیرے سے ہنسی تھی۔ اگلے ہی پل وہ عارش کو حیران کر گئی تھی جب اس کے قریب ہو کر خرمن نے اس کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ شب بخیر، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے عارش نے سرگوشی کی تھی اور پھر اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مغرب کا وقت سر پر آن پہنچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتا وہ بری طرح حواس باختہ تھا۔ فاروق آفس سے لوٹ آئے ہوں گے اور یقیناً عروسہ نے اس کی گمشدگی کا والویلا ان کے سامنے مچا رکھا ہوگا۔ اب اسے اپنے باپ کے عتاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج کالج سے فری ہو کر وہ سیدھا بیلا کی طرف چلا گیا تھا۔ راستے میں اس نے عروسہ کو فون کر دیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کسی کام سے جا رہا ہے۔ غلطی یہ ہوئی کہ بیلا کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا سیل فون آف کر دیا تھا کیونکہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے وہ بیلا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ فرحان کی آمد کی خبر بیلا کو تھی، لہٰذا اس نے لنچ پر اہتمام کر لیا تھا۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد دیر تک بیلا سے باتیں کرتے ہوئے جانے کس وقت وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کی نیند ہمیشہ سے ہی خطرناک حد تک گہری ہوتی تھی۔ سرہانے ڈول تاشے بھی بجتے رہیں تو اسے کوئی خبر نہ ہوتی۔ گزرتے وقت کا احساس کرتے ہوئے بیلا نے چند بار اسے جگانے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ شام کو گھر پر عثمان کی آمد ہوئی تو اس نے ہی فرحان کو بیدار کر کے گھر کی طرف واپس دوڑایا تھا۔ کہاں تھے تم اب تک؟ تمہیں ذرا اندازہ نہیں ہوا وقت گزرنے کا؟ میں یہاں فکر سے مر رہی ہوں اور تم اب آ رہے ہو؟ عروسہ اسے دیکھتے ہی چیخ اٹھی تھیں مگر فرحان کا چہرہ ان کی وجہ سے فق تھا جو سامنے ہی کھڑے چبھتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ تھا، نظریں جھکاتے وہ بمشکل بولا تھا۔ جھوٹ مت بولو فرحان، تمہارے دوست خود تمہیں پوچھنے گھر تک آئے ہیں۔ ایسا کون سا دوست ہے تمہارا جس نے تمہیں گھر تک بلایا تھا؟ عروسہ شدید غصے میں اس پر برسی تھی۔ شہر کے حالات پہلے ہی بگڑے ہوئے ہیں، میری جان اب تک سولی پر لٹکی ہے۔ فاروق تمہاری تلاش میں تمہارے دوستوں کے گھر تک گئے ہیں۔ فون کیوں آف تھا تمہارا؟ میرا فون خود بخود آف ہو گیا تھا۔
سر جھکائے وہ بولا تھا، فرحان مجھے سچ سچ بتاؤ تم کہاں تھے اب تک، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ عروسہ غصے میں چیخی تھیں۔ کیوں سوال پر سوال کر رہی ہو اس سے؟ فاروق کے سخت لہجے پر فرحان ان کی جانب نہیں دیکھ سکا تھا۔ تم سوال کرتی رہو گی اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہے گا۔ اس کے چہرے پر لکھا ہے یہ کہاں تھا اور کہاں سے واپس آ رہا ہے۔ فاروق کے ناگوار لہجے پر عروسہ نے چونک کر فرحان کو دیکھا تھا۔ میری ایک بات غور سے سن لو فرحان۔ فاروق کا تنبیہی لہجہ مدھم مگر گرجدار تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اگر تمہیں ان دونوں سے تعلق رکھنا ہے تو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس گھر سے بے دخل کروں، تم خود اپنا سامان سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے پاس چلے جاؤ جو میری عزت کی دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ اس گھر کے کسی فرد کو ان دونوں سے تعلق رکھنے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ جسے منمانی کرنی ہے اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، یہ سب میں دہراؤں گا نہیں۔ غصیلی نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ لاؤنج سے نکل گئے تھے۔ کیوں گئے تھے تم وہاں؟ یہاں پہلے ہی کوئی سکون میں نہیں ہے۔ اپنے باپ کی نافرمانی کر کے تم کیوں میرا جینا حرام کر رہے ہو؟ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے عروسہ پھر چیخ اٹھی تھی۔ آپ اپنا دل پتھر کرنے پر مجبور ہیں مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بد احتیاطی آج مجھ سے ہو گئی ہے آئندہ نہیں ہوگی۔ آپ پاپا سے کہیں کہ میں شرمندہ ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ کچھ خود سری اور کچھ التجائی لہجے میں وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو شدید اضطراب میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ شاید ٹی وی کے والیوم نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ غنودگی میں کروٹ لیتے ہوئے اس کی آنکھیں ذرا کھلیں اور اگلے ہی پل وہ دھنگ سے رہ گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ کمرے سے باہر صوفے پر موجود تھی، مگر وہ یہاں تک کب اور کیسے آن پہنچی؟ حق دگ نظروں سے اس نے خالی میٹرس کو دیکھا تھا۔ عثمان یقیناً بیدار ہو چکا تھا کیونکہ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ غائب دماغی سے چلتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پہلی نظر بیڈ تک گئی تھی۔ تکیے کے پاس رکھا اس کا دوپٹہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ حسب معمول کل رات بھی سونے سے پہلے اس نے دوپٹہ اپنے سرہانے رکھا تھا اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ بیڈ پر ہی سوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ بھاپ اڑاتی چائے کے مگ گلاس ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے ٹیبل صوفے کے قریب سرکائی تھی اور پھر ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی جو بالکل بے تاثر چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ آج تم دیر تک سوئیں، میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب کرنے کی بجائے خود ہی ناشتہ تیار کر لوں۔ اب تم یہ آملیٹ کھاؤ اور مجھے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ خوشگوار انداز میں بولتے ہوئے عثمان نے پلیٹ اس کے سامنے کی تھی جو گہری خاموشی کے ساتھ صوفے کے کنارے ٹک گئی تھی۔ ٹی وی اسکرین کی جانب بظاہر وہ متوجہ تھا مگر اس کی ساری توجہ بیلا کی طرف تھی جس کی غیر معمولی خاموشی کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ چائے کی سپ لیتے ہوئے بھی وہ جانے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کل رات بہت جست تھا، شاید تم بھی گرمی سے گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ عثمان کے سرسری لہجے پر بری طرح چونکتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ عثمان نے خاص طور پر اس کے بدلتے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ ہاں، بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی کمرے میں۔ اس سے نظریں ملائے بغیر وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ چند لمحوں کے لیے عثمان اس کے زرد ہوتے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ ایک پل کو اس نے چاہا تھا کہ وہ بیلا سے پوچھے کہ وہ کیوں جھوٹ بولنے پر مجبور ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات موسم جز زدہ بالکل نہیں تھا۔ کل رات میں یہ تیسری بار تھا کہ جس میں اس نے بیلا کو نیند میں چلتے دیکھا تھا۔ پچھلی بار کی طرح کل رات بھی اس نے کمرے کا ایک چکر لگایا تھا۔ عثمان خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا تھا۔ کل رات بس یہ ہوا تھا کہ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف نہیں گئی تھی، وہیں صوفے پر دراز ہو گئی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ عثمان تھکن کے باوجود فوراً نہیں سو سکا تھا، اسی لیے سب اس کی نظروں میں پہلے کی طرح کل رات بھی آ گیا تھا۔ پہلی بار کے بعد عثمان نے دوبارہ اسے نیند میں چلتے دیکھ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ کل رات اسے صوفے سے اٹھا کر واپس کمرے میں پہنچانے کا ارادہ بھی اس نے ترک کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیلا خود اس چیز کو محسوس کرے، اپنی پرابلم کو اس سے شیئر کرے، مگر اس وقت عثمان کو یقین تھا کہ بیلا کو اگر وہ اس کے بارے میں کچھ بتائے گا تو آج بھی وہ اسے غلط قرار دے ڈالے گی۔ حالانکہ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ اپنے بارے میں بہت مشکوک ہو چکی ہے، مگر وہ اس کے سامنے حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ حقیقت جسے پتہ نہیں وہ خود سے چھپائے رکھنا چاہتی تھی یا عثمان سے،
بہرحال جو بھی تھا، عثمان اس کے لیے پہلے سے زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسٹیئر سے اترتے چند اسٹوڈنٹ سے نظر ہٹا کر اس نے ریسیپشن کی جانب دیکھا تھا۔ ریسیپشن تو خالی ہے، اب کیا کریں؟ ایبک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی سامنے لیب کے کھلتے گلاس ڈور کی جانب، جہاں سے وہ کافی تعداد میں پرنٹ آؤٹس ہاتھ میں سنبھالے باہر نکل رہی تھی۔ ایکسکیوز می، عقب سے ابھرتی بھاری گمبھیر آواز پر وہ بری طرح چونک کر پلٹی، ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایبک کی پرشوق نگاہیں منزہ کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ وہ خود سیاہ لباس میں ملبوس ہارون کی رعبدار شخصیت سے مرعوب ہوتی اسی کی جانب متوجہ تھی۔ یہاں ان کا ایڈمیشن کروانا ہے، اس کے لیے کس سے ملنا ہوگا ہمیں؟ ہارون کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ایبک یقیناً غیر سنجیدہ تھا، جبکہ منزہ نے حیران نظروں سے اس بلند قامت شخص کو دیکھا تھا۔ عارش سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ایک خشمگین نگاہ ایبک پر ڈال کر وہ منزہ سے مخاطب ہوا تھا، جس نے کچھ الجھ کر ایبک کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایڈمیشن کے لیے آپ کو سر احمد سے ملنا پڑے گا، مگر ابھی وہ کلاس لے رہے ہیں۔ آپ کو کس کورس کے لیے ایڈمیشن لینا ہے؟ سنجیدہ سوالیہ نظروں سے منزہ نے ان دونوں کو ہی دیکھا تھا۔ وہی کورس جس کی کلاسز آپ لیتی ہیں۔ ایبک فوراً ہی بولتا اسے دھنگ کر گیا تھا۔ تم خاموش رہو گے یا نہیں؟ اس بار ہارون نے ایبک کو گھڑکنا ضروری سمجھا تھا۔ عارش اس وقت مل سکتے ہیں یا نہیں؟ ہارون کے خشک لہجے نے منزہ کو کچھ خائف کیا تھا۔ آئیے، کچھ رکھائی سے بولتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ان دونوں نے اس کی تلقین کی تھی۔ آفس میں اس وقت عثمان بھی موجود تھا۔ عارش نے ان دونوں کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا تھا اور اس اچانک آمد پر خوشگوار حیرت کا اظہار بھی۔ ایبک یہاں آنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا۔ آج میرے پاس ٹائم تھا، سو تمہیں ڈسٹرب کرنے یہ آن پہنچا، ہارون نے مسکراتے ہوئے عارش سے کہا تھا۔ کوئی ڈسٹرب نہیں کیا، ایبک کے بہانے آپ کو بھی یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے، عارش نے کہا تھا۔ میں تو آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوں، کم از کم آپ میرے دیدار کے لیے یہاں تک نہیں آ سکتے تھے، عثمان نے کہا تھا۔ تمہارا دیدار تو ہم روز ہی ریڈیو پر کرتے ہیں، تم تو وہاں کی رونق ہو، مگر یہاں ہمارے آنے کی وجہ چھوٹے بھائی صاحب بنے ہیں، یہ عارش کو اپنی دوستی کا اعزاز دے چکے ہیں۔ اچھا، تو تم مجھ سے میرا دوست چھیننے کی نیت رکھتے ہو؟ عثمان نے حشمگین نظروں سے ایبک کو دیکھا تھا۔ آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے، ایبک ہنسا تھا۔ کیا خیال ہے ایبک، یہاں ایڈمیشن لینے کا ارادہ ہے؟ ہماری دوستی اور مضبوط ہو جائے گی، عارش نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، پھر تو مجھے آپ کا بہت زیادہ احترام کرنا پڑے گا، ایبک نے فوراً کہا تھا۔ عارش، میری طرف سے تو تم زبردستی اسے یہاں ایڈجسٹ کر لو، کوئی تو ڈھنگ کا کام کرے گا یہ، ہارون نے کہا تھا۔ ویسے میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں، کیونکہ اس انسٹیٹیوٹ کا ماحول بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور کافی کلرفل بھی، شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے ایبک نے ایک نگاہ دائیں جانب گلاس ٹیبل کے گرد بیٹھی منزہ کو دیکھا تھا، جبکہ عارش کے ساتھ عثمان نے بھی حیران نظروں سے اس کی نظروں کے تعاقب میں منزہ کو دیکھا تھا، جو اپنے پیپرز کو ترتیب دینے میں الجھی ہوئی تھی۔ ایبک، بہت زیادہ بولتے ہو تم، تہذیب کے دائرے میں رہو، ہارون نے اس کی بے باکی پر شرمندہ ہو کر ڈانٹا تھا۔ آپ میرے دوست کو مت ڈانٹیں، کیونکہ مجھے صرف اس کا مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ ایبک کے لٹکے چہرے پر عارش نے ہارون کو تلقین کی تھی اور دوبارہ ایبک کو دیکھا تھا۔ وہ میری کزن ہے، عارش کی اطلاع ایبک کا رنگ اڑا گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً معذرت کی تھی۔ ہارون، آپ کے پاس ایسے کتنے بھائی ہیں؟ عثمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پیپرز کو ترتیب دیتے ہوئے وہ ان چاروں کی آوازیں بھی سن رہی تھی، جو صوفوں پر براجمان باتوں میں مشغول تھے۔ تب ہی ایک بار پھر اسے اپنے چہرے پر کوئی چیز محسوس ہوئی تھی۔ چونک کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ پہلی نظر اس مقناطیسی کشش رکھنے والے شخص پر ہی گئی تھی، مگر ان چاروں میں سے کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ پیپرز کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عثمان اس کی طرف آیا تھا اور کولڈ ڈرنک کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کیا یاد کرو گی، اپنا دل مار کر میں نے آدھا گلاس بچایا ہے تمہارے لیے، اس احسان کی بھی کیا ضرورت تھی، یہ بھی انڈیل لو اپنے حلق میں، منزہ نے حشمگین نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ایسی غیروں والی باتیں مت کرو منزہ، تکلیف ہوتی ہے دل کو۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر منزہ نے اسے دیکھا تھا، جو جانے کے لیے پلٹ چکا تھا۔ ڈوب کر مر جاؤ،
بے ساختہ ہنستے ہوئے منزہ یکدم رکی تھی۔ ہارون کی نظریں اپنے چہرے کی جانب دیکھ کر اس کی ہنسی غائب ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی عثمان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، مگر منزہ کو اب تک کوئی چیز اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، یقیناً وہی پرتپش نگاہیں جو کچھ دیر پہلے بھی اسے چونکانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر آفس سے نکل گئی تھی۔ ٹیرس کی نیم تاریکی میں سرد ہوا کے جھونکے اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے آسمان کو دیکھا تھا۔ آدھا چاند اسے ہر طرح سے مکمل روشن اور جگمگاہٹیں لٹاتا دکھائی دے رہا تھا۔ آسمان پر سجے لاتعداد ستارے اسے آہستہ آہستہ اتر کر اپنے ارد گرد رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ پہلی بار اسے یہ دنیا بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ بس آج کی رات گمنامی کی ایک آخری رات ہوگی، بس آج کی رات اور محرومیوں میں میں سانس لے لوں، اس کے بعد کبھی پلٹ کر ان بے نام و نشان راستوں پر اپنے قدموں کے نقش تلاش نہیں کروں گی۔ دل کو یقین دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی تھی۔ اس رات کے اختتام تک تمام محرومیاں، تمام دکھ درد مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دینے پر مجبور ہوں گے۔ کل کا سورج ایک نئے طور سے طلوع ہو کر میری دنیا میں اپنی کرنیں بکھیرے گا۔ اس دنیا میں سب کچھ ہوگا جو مجھے کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ سب کچھ ہوگا میرے لیے جس کے خواب دو عظیم مہربان ہستیوں نے میرے لیے دیکھ رکھے ہیں، وہی دو محبتوں اور شفقتوں کے پیکر جو دور ہو کر بھی اس کے دل کے ہر کونے میں موجود تھے۔ ان کا دیا ہوا اعتماد، ان کی دعائیں ہر لمحہ اس کے ساتھ رہنے والی تھیں۔ گہری پرسکون سانس لے کر اس نے دوبارہ آسمان کی رونقوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ آج اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی، اس کا وجود باعث ذلت نہیں، قابل فخر ہے۔ یہ زندگی اس کے لیے ایک نعمت اور اللہ کا تحفہ ہے، اور اب اسے اس تحفے کی قدر کرنی تھی۔ بابا، آپ کی بیٹی کے پاس آپ جیسا دل اور حوصلہ نہیں ہے، مگر آپ جیسا عزم ضرور ہے۔ دل ہی دل میں وہ احمد حسین سے مخاطب تھی۔ آپ جیت گئے، آخرکار آپ نے میرے قدموں کو دنیا کے ساتھ چلنا سکھا ہی دیا۔ آڈیشن میں سلیکٹ ہو جانا اس کے لیے حیران کن تھا۔ بلا شبہ اس کامیابی میں اس کی محنت سے زیادہ عثمان کی سپورٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج اس کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی، تمام اسرار و رموز اسے ازبر ہو چکے تھے۔ بہت اچھے ماحول، کوآپریٹ اسٹاف سے اس کا سابقہ پڑا تھا۔ اس کی ڈائریکٹر بھی اسے بہت پسند کرنے لگی تھیں۔ چند ہی دنوں میں وہ اس ریڈیو اسٹیشن میں سب سے گل مل گئی تھی، مگر ایک شخص کے علاوہ۔ ہارون نے اس کا آڈیشن لیا تھا اور اپنے انداز سے اس کی رہنمائی کرنے کے بعد اس کے لیے ناپسندیدہ ہستی بھی بن چکا تھا۔ ٹریننگ کے دوران چند ایک بار سرسری سا آمنا سامنا ہارون سے ہوا تھا، مگر ہر بار ہی اس پر نظر پڑتے ہی وہ عجیب جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ عثمان سے ہارون کے تعلقات کتنے اچھے ہیں، اور اسے یہ عجیب جھنجھلاہٹ اور اسے یہ بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے اس کام کی طرف متوجہ رہی تھی جس کے لیے اسے ریڈیو بلایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہرمن بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جو ہنوز سلیپنگ ایکسپریس میں سوار جانے کہاں سے کہاں نکل چکا تھا۔ وہ آج بہت خوش اس لیے بھی تھی کہ کل اس کا پہلا پروگرام آن ایئر جانے والا تھا۔ اسٹوڈیو کی ہاٹ سیٹ اور مائک اس کے منتظر تھے۔ عارش جانتا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ وہ اس کی خوشی میں شریک اس کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہا تھا، مگر نیند کو خود پر حاوی ہونے سے روک نہیں سکا تھا۔ قصور ہرمن کا ہی تھا۔ ریڈیو سے واپس آ کر وہ تفصیل سے سب کچھ اس کے گوش گزار کرتی کہ اسے روز سنتے سنتے عارش اب واقعی اسے ریڈیو نامے سے بیزار ہو چکا تھا۔ آج تو حد ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عارش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہرمن بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ اپنے کل کے لائیو شو کے لیے کھانے کے دوران وہ بے تکان بولتی رہی تھی۔ اپنے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے وہ توجہ سے اسے سنتے ہوئے فیصلہ کر چکا تھا کہ مناسب یہی ہے کہ وقت سے پہلے سو جانا چاہیے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ نیند کی وادی میں اترتے ہوئے بھی اس کی سماعتوں سے ہرمن کی جو بات ٹکرائی تھی وہ یقیناً ریڈیو کے حوالے سے ہی تھی۔ اسے تو نیند آنی مشکل تھی، مگر کروٹ بدلتے ہوئے اسے عارش پر شدید تاؤ آیا تھا۔ اس کی گہری نیند نے ہرمن کو جیلس کر دیا تھا۔ ایک پل کو تو جی چاہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر جگا دے، مگر مدھم سرخ روشنی میں بے سود گہری نیند میں ڈوبا وہ اتنا معصوم اور اچھا لگ رہا تھا کہ ہرمن کو اس پر رحم آ گیا تھا، اور شاید پیار بھی۔ اس کے شانے پر دھیرے سے سر رکھتے ہوئے وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔
اس کا سارا جوش و خروش اس وقت مان پڑ گیا تھا جب پروگرام شروع ہونے سے چند منٹ پہلے ہی اس نے ہارون کو وہاں موجود پایا تھا، مگر اسے کسی بھی طرح نظر انداز کر کے خرمن کو خود کو کمپوز رکھنا تھا کہ بہرحال یہاں اس کے ساتھ ساتھ عثمان کی عزت کا بھی سوال تھا۔ بہت ساری بیسٹ وشز کے ساتھ بالآخر اس نے اسٹوڈیو میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ کل ہی اس نے عثمان کے مشوروں کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے ایک بہت اچھا اور دلچسپ ٹاپک بھی رکھ لیا تھا۔ وہ ہر طرح سے تیار اپنا مائک آن کر چکی تھی۔ بیک گراؤنڈ میوزک سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہیڈ فون ٹھیک کرتے ہوئے شیشے کے پار آپریٹنگ روم میں موجود عثمان کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا تھا۔ وہاں ہارون بھی موجود تھا، مگر خود کو لا تعلق ہی ظاہر کر رہا تھا۔ خرمن کے گریز اور اپنے لیے اس کی ناپسندگی کو وہ محسوس کرتا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ خرمن اس کی وجہ سے ڈسٹرب یا کنفیوزڈ ہو، لیکن پھر بھی وہ خرمن کی جانب متوجہ ہونے سے آج بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ آڈیشن کے دن پہلی بار اسے دیکھنے کے بعد سے اب تک وہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت بھی اسکن کلر کے نفیس سکارف میں قید اس کا چہرہ ہارون کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ہارون کے لیے یہ سچ بے یقینی کا سبب تھا کہ ریڈیو اسٹیشن سے باہر یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ خرمن کے بارے میں اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ عثمان کی ریلیٹیو ہے، مگر وہ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے دنیا میں واحد ایک ایسی لڑکی تھی جس سے بات کرنے کے لیے وہ بےتاب تھا، مگر فطری جھجک اور اپنی ریزرو نیچر کے باعث وہ خود سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا، جبکہ اسے اندازہ بھی تھا کہ خرمن جان بوجھ کر کتراتی ہے۔ آج وہ خاص طور پر خرمن کے پہلے پروگرام کی وجہ سے یہاں آیا تھا، مگر وہ تو اس کی جانب دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ بہت کامیابی کے ساتھ اس نے شو کے 2 گھنٹے مکمل کیے تھے۔ ٹاپک سے ہٹ کر بھی لسنرز کا بہت زبردست رسپانس ملا تھا۔ آج اسے کالز نہیں لینی تھی، مگر میسیجز لائیو پڑھتے ہوئے اس کا اعتماد مزید بڑھ گیا تھا۔ پلے لسٹ اس کے لیے عثمان نے ہی ترتیب دے رکھی تھی۔ سائن آؤٹ کر کے جب وہ اسٹوڈیو سے باہر آئی تو اس کے قدم زمین پر نہیں تھے۔ سب سے مبارکباد وصول کر اس نے عثمان کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ آپریٹنگ روم سے وہ ہارون کے ساتھ ہی اس کی طرف آ رہا تھا۔ کتنا بولتی ہو تم، آدھے شہر کو پکا دیا تم نے۔ عثمان جس طرح بولا تھا وہ اپنی ہنسی نہیں روک سکی تھی، جبکہ ہارون کی نظریں اس کے ہنستے چہرے پر ساکت ہو گئی تھیں۔ بہت اچھا شو گیا ہے آپ کا، مجھے یقین ہے آپ کے لسنرز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہارون نے اسے مخاطب کیا تھا۔ تھینک یو۔ زبردستی کی خوش اخلاقی سے خرمن نے اتنا ہی کہا تھا اور فوراً ہی سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ شرمندہ کر دیا تم نے مجھے ہارون کے سامنے۔ کیا ہو جاتا اگر تم کچھ دیر اس سے باتیں کر لیتی؟ آخر وہ تمہاری وجہ سے یہاں آیا تھا، مگر تم نے ابھی سے ہی پروفیشنل جیلسی اپنے اور اس کے درمیان کھڑی کر دی ہے۔ لفٹ سے باہر آتے ہوئے بھی عثمان مسلسل اس پر ناراض ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی جیلسی وغیرہ نہیں ہے، مجھے یہاں کس سے کتنی بات کرنی ہے میں جانتی ہوں۔ نہ میں کسی کی خوشامد اس لیے کر سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے کتنا سینئر ہے، نہ ہی اس لیے کہ کسی کے آگے پیچھے پھر سکتی ہوں کہ وہ فیورٹ پرسنالٹی ہے۔ وہ ناگواری سے بولتی عثمان کو زج کر گئی تھی۔ پارکنگ میں عارش کے ہمراہ بہلا اور منزہ بھی اس کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ خرمن سے پہلے ہی وہ اس تک پہنچ گئی تھیں۔ دل خوش کر دیا تم نے، ہم تمہارا پروگرام سنتے ہوئے ہی یہاں تک آئے ہیں۔ منزہ اس کے گلے لگتی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ خرمن، میں تو تمہاری آواز ہی نہیں پہچان سکی تھی، کتنا زبردست ساؤنڈ کر رہی تھی۔ بہلا مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی جسے سنتے ہوئے خرمن کی نظر عارش تک گئی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے لبوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے جگمگاتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اپنے سیل فون پر آئی کال ریسیو کر رہی تھی، جبکہ عارش اپنی طرف آتے عثمان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔